अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ खान और आप इस टाइम मेरे यूट्यूब चैनल गुफ्तगू विद आसिफ में मेरे साथ मौजूद हैं। आज हमारे स्टूडियोज़ में ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो बहुत कामयाब बिजनेसमैन हैं और इनका रियल एस्टेट का बिज़नेस है, सीमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का बिज़नेस है और कई मुल्कों में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। और बंदा बिजनेसमैन हो और पॉलिटिक्स में ना हो, ये हो नहीं सकता। तो एक बहुत कामयाब सियासतदान भी हैं। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि एक कामयाब बिजनेस कैसे इस्टेब्लिश किया जा सकता है और सियासत के हवाले से होंगे कुछ इनसे सख्त सवाल। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं पिंड ज़ैदल खान की मरूफ शख्सियत और बहुत सारे इलेक्शन भी लड़े हैं, जनाब आबिद अशरफ जुताना साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने, हम पता है कि आप बिजनेसमैन भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, तो आपकी आजकल बड़ी मसरूफियत होती है, तो आपने टाइम निकाला और स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाएँ, तो हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं आपके। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका जिन्होंने मुझे टाइम दिया। तो ये सब थोड़ा सा अपने इलाके के बारे में बता दें कि आपका किस इलाके से स्पेसिफिकली ताल्लुक है और कौन सा आपका हल्का कौन सा है और आपने किस हल्के से इलेक्शन लड़ते रहे हैं आप? मेरा तल्लुक जी ज़िला जेलम की तहसील पिंडदान खान से है। ओके। मेरे गांव का नाम जुताना है और वहाँ से मेरे वहीं की पैदाइश भी है और उसके बाद फिर लाहौर आ गया बिज़नेस के लिए अपने वाले साहब के साथ। ओके। तो बिज़नेस और सियासत दोनों ये विरासत में मिली। अच्छा। ठीक है ना। सियासत भी जो थी वो भी वाले साहब की तरफ से मिली। ओके। और बिज़नेस भी जो था वो भी इनहेरिटेड था और अल्लाह ताला का शुक्र है मैं अपने आप को सियासत में तो नहीं लेकिन बिज़नेस में अल्लाह ताला ने मुझे जो भी कामयाबियां दी, ओके। मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रगुजार हूँ। एक आजिज़ आदमी के लिए जो कुछ ज़िंदगी में चाहिए होता है वो मुझे मिला है। ज़बरदस्त। तो आपने बिजनेस का रूज आपका कैसे हुआ? सीमेंट से स्टार्ट किया, फिर रियल एस्टेट, फिर और मल्टीपल इश्यूज, फिर दुबई में सुना आपका नेटवर्क है, साउथ अफ्रीका में है, इंग्लैंड में है, तो कैसे ये नेटवर्क सारा आपने फैलाया? कैसे इसमें क्या जद्दोजहद थी आपकी, क्या मेहनत शामिल थी? इसमें आज साहब मैं एक बात बताऊं, हमारा जो स्टार्ट था वो सीमेंट और ट्रांसपोर्ट से था। ओके। ये दोनों बिजनेस मेरे वाले साहब के थे। ओके। आपके इलाके में सीमेंट फैक्ट्रीज भी हैं? हाँ, सीमेंट फैक्ट्रीज हैं। तो उसके अलावा भी पूरे पाकिस्तान में सीमेंट में अल्लाह का शुक्र है हमारा एक नाम है। ओके। तो वो सीमेंट डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्ट का काम अब भी चल रहा है। उसके बाद जब भाई साथ मिले, ओके, तो क्योंकि हम एक कंबाइंड फैमिली में हैं, इत्तेफाक है सब भाइयों में, तो फिर साथ सब भाइयों के लिए अलग बिजनेस शुरू करते रहे। उसमें रियल एस्टेट को भी स्टार्ट किया, अल्लाह ताला ने उसमें भी कामयाबी दी। और उसके बाद दुबई में किया, अल्लाह ताला ने उसमें भी कामयाबी दी। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से मैं कहता हूँ कि ब्लेसिंग है मेरे पे और मेरे माँ बाप की दुआएं। ओके। ठीक है ना, कि अल्लाह ताला ने मुझे बिजनेस में कामयाबी दी। तो कब अमली तौर पे जहन में आया कि सियासत में हिस्सा लेना आपने? सियासत में मेरी अपनी कभी भी ख्वाहिश नहीं थी सियासत। अच्छा। जब आपको शायद याद हो 2002 में जब मुशर्रफ का दौर था, तो उस वक्त इलेक्शन हुए, तो उस वक्त ग्रेजुएशन की कंडीशन लगाई गई थी कि इलेक्शन लड़ने के लिए आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। सही। तो वाले साहब ने, क्योंकि फैमिली में मैं ही उनके बाद ग्रेजुएट था वो, तो उस वजह से उन्होंने मुझे इलेक्शन लड़ाया और उनका ख्याल था कि अब क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी गुजार चुका हूँ, तो किसी यंग बंदे को सियासत में आना चाहिए। तो हालांकि मेरी उस वक्त जो ख्वाहिश थी वो किसी MNA MPA का बेटा बनने की ख्वाहिश थी, मुझे खुद MNA MPA बनने की ख्वाहिश नहीं थी। सही। लेकिन क्योंकि वाले साहब का हुक्म था और उस हुक्म के तहत मैंने पहला इलेक्शन लड़ा और इस तरह से मैं सियासत में आया। मैं आपको इसमें एक और मज़े की बात बता दूं कि जब 2005 में मैं तहसील नाज़िम बना और मेरे वाले साहब ने फैसला किया कि तहसील नाज़िम अब आप। अच्छा, एक मैं आपको यहीं भी रोक रहा हूँ। उस टाइम था काफली का दौर, मुशर्रफ के दौर में, तो आप काफली के प्लेटफॉर्म से आपने इलेक्शन लड़ा? नहीं, 2002 में मैंने इलेक्शन जो है वो नून लीग के प्लेटफॉर्म से लड़ा। फिर उसके बाद तहसील नाज़िम का इलेक्शन क्योंकि गैर जमाती था तो मैंने आज़ाद लड़ा था। ठीक है। और उसके बाद मैं काफ लीग में शामिल हुआ था इलेक्शन जीतने के बाद। तो मैं जो बात आपको बता रहा था कि जब तहसील नाज़िम का फैसला हुआ तो मैं सारी रात सो नहीं सका कि मुझे बिजनेस से उठाकर मेरे वाले साहब किस तरफ ले जा रहे हैं। अच्छा। लेकिन वो क्योंकि वाले साहब का फैसला था उसकी तामील ज़रूरी थी। अच्छा। फिर मैं तहसील नाज़िम बना, फिर उसके बाद आगे ज़िंदगी इसी तरह चलती रही। अच्छा, सब सुना है कि जब बिजनेसमैन सियासत में आता है तो सियासत से ज़्यादा उसको अपने बिजनेस का सिलसिला होता है, तो क्या तहसील नाज़िम बनने के बाद आपने अपने बिजनेस को भी अरूज दिया?
اور کمائی کی جیسے کہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے؟ نہیں ایسا اللہ کا شکر ہے کہ تحصیل ناظمی کے دوران میں نے سرکاری آفس میں بیٹھ کے جو چائے کا کپ بھی پیا وہ اپنی جیب سے پیا. مجھے والد صاحب منتھلی خرچہ دیتے تھے. اچھا. ٹھیک ہے نا. اور میں آپ میرے علاقے میں جا کر پوچھ سکتے ہیں, میری آنیسٹی پہ کوئی بندہ کویسچن مارک نہیں لگا سکتا میرے حلقے میں. اور میرے پہ شاید بہت سے الزام لگاتے ہوں گے. سب سے بڑا جو الزام میرے حلقے میں میرے پہ لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ یہ شریف لوگ ہیں. اچھا. تو مخالف نے کیونکہ کوئی نہ کوئی الزام لگانا ہوتا ہے. جی الزامات تو بڑے ہیں. ایک الزام ہمارے پاس بھی ہے کہ اس ٹائم وہاں پہ آپ کے حلقے میں ICI سوڈا ایش ہے, تو وہ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے شاید ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے اور ان سے کافی لین دین کیا ہے. تو کیا یہ سچ ہے, اس میں حقیقت ہے؟ میں نے ان سے کوئی لین دین نہیں کیا تھا. ان کا ایک NOC تھا, انہوں نے وہاں سے پائپ لائن گزارنی تھی TMA کی حدود سے. تو وہ میں نے NOC ان کا روکا تھا. اچھا جی. انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس تک پہنچے, مجھے پرائم منسٹر ہاؤس سے بھی کالیں آئیں کہ ان کا NOC جاری کر دیں. میں نے نہیں جاری کیا. اس ٹائم پرائم منسٹر کون تھے؟ شوکت عزیز تھے. شوکت عزیز کافی لیگ کی اس ٹائم حکومت تھی. تو بلکہ CM ہاؤس سے بھی مجھے کالیں آتی رہیں. تو میرا ان سے مطالبہ یہ تھا کہ آپ ہماری تحصیل کے لوگوں کو زہر بانٹ رہے ہیں, کیونکہ آپ کا جو کیمیکل ہے وہ ہماری زمینیں برباد کر رہا ہے. تو ان کے بدلے میں آپ ہمارے لوگوں کو کیا دے رہے ہیں؟ تو یہ نیگوشیشنز کافی دن چلتی رہیں, بلکہ 2-3 مہینے پہ محیط تھیں. تو پھر ان کے مجھے اب نام نہیں یاد, ڈائریکٹر تھے ICI کے اس وقت, ابھی مجھے ان کا شاید نام ذہن میں نہیں ہے, بڑے اچھے آدمی تھے. وہ ایک دن میرے پاس آ گئے خود, تو کہتے ہیں بتائے کیا کرنا ہے. میں نے کہا جی میرے لوگوں کے لیے کچھ ایسا پروجیکٹ کر دیں جو ان کی فلاح کے لیے ہو یا جو کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہو. تو پھر انہوں نے ایک ہمیں اس وقت سٹی کے اندر چلڈرن پارک کا وعدہ کیا, اور ایک انہوں نے ہاکی گراؤنڈ کا وعدہ کیا. کھیوڑا شہر میرے خیال 10 مرلے کا ہے کہ کنال کا کتنا ہے؟ نہیں وہ 24 کنال. 24 کنال وہ اصل میں ایک تھا, اسے گندے پانی کا تالاب تھا. اچھا, اس کو ختم کر کے. تو میں نے انہیں کہا اس کو آپ ختم کر کے, تو وہ کیونکہ ان کو اندازہ نہیں تھا تو انہوں نے حامی بھر لی. جب وہ اسے ختم کرنے گئے تو ان کا خیال تھا کہ 4-5 فٹ کی گہرائی ہوگی, تو وہ کوئی 16-17 فٹ کی گہرائی تھی. تو وہ ان کے بجٹ سے کہیں زیادہ اس پہ پیسے لگ گئے, لیکن بہت اچھا انہوں نے ڈیولپ کر کے دیا. اور اس کے بعد ایک ہاکی گراؤنڈ انہوں نے ڈیولپ کر کے دیا کھیوڑا شہر میں. یہ پارک چلڈرن پارک جو تھا یہ پنڈان خان شہر میں تھا, اور جو ہاکی گراؤنڈ تھا وہ کھیوڑا شہر میں تھا. پھر جو کھیوڑا کی مین روڈ تھی جو ان کی فیکٹری کے سامنے سے گزرتی تھی, اس پہ گرین بیلٹ بھی بنا کے دی. تو ICI سے ہم انڈسٹری کے میں ہمیشہ حق میں رہا ہوں, کیونکہ انڈسٹری ہوگی تو روزگار ہوگا, لیکن انڈسٹری کو بھی چاہیے کہ اگر وہ کچھ اس طرح کا ان کی وجہ سے جو پرابلمز آ رہی ہیں کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے وہ کام کریں. جیسا الٹیمیٹلی فائدہ تو آپ کو پہنچا نا, کہ آپ کے دور حکومت میں ہی آیا ہوا تھا. ہاں الحمدللہ. آج بھی وہ ان چیزوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو میرے ہی نام بولتا ہے. جی بالکل. لیکن یہ میرے فائدہ میری ذات کا نہیں تھا, یہ پوری شہر کا تھا, پوری تحصیل کا تھا. یعنی کہ اس کے علاوہ آپ نے ان سے کوئی سلسلہ آپ کا نہیں پرسنل طور پہ؟ وہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا. وہ ان کو یہی پریشانی تھی کہ یہ نہ یہ پیسے لیتا ہے نہ تو یہ ہمارا NOC کیوں روکا ہوا ہے. اچھا. تو وہ پھر جب یہ چلیں, یہ تو ایک پرانی بات یاد آ گئی تھی, میں نے کہا چلیں یہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. آپ نے اچھا کیا. تو جی صاحب, اسٹارٹ کیا آپ نے نون لیگ سے, پھر آپ تحصیل ناظم بنے کاف لیگ کے دور میں, پھر آپ بڑا عرصہ جوائنٹ سیکرٹری رہے میرے خیال میں کاف لیگ کے پنجاب کے. اس کے بعد پھر آپ نے PTI جوائن کی؟ نہیں, میں نے ہمدردیاں رکھی آپ نے. PTI کبھی بھی نہیں جوائن کی. میں نے 2018 میں PTI کو سپورٹ ضرور کیا تھا. وہ اس وجہ سے کہ اس وقت کاف لیگ اور PTI کا اتحاد تھا. اچھا ٹھیک ہے نا. کاف لیگ اور PTI مل کے الیکشن لڑ رہی تھی, اس وجہ سے 2018 میں نے PTI کو سپورٹ کیا. میں نے آج تک PTI جوائن نہیں کی. اچھا چلیں, وہ کوشچن میرا ذرا ڈفرینٹ تھا کہ نون لیگ میں تھے آپ, پھر آپ کاف لیگ جوائن کی, پھر آپ نے اپنی سپورٹ جو ہے وہ PTI کو دی, کاف لیگ کی وجہ سے دی یا کسی وجہ سے بھی دی. اس کے بعد پھر آپ دوبارہ نون لیگ میں شامل ہو گئے. کیا یہ درست ہے کہ سیاستدان اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں, کسی بھی پارٹی کو جوائن کر لیتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں بڑا مستقل مزاج آدمی ہوں. جو بھی حالات بنے 2005 میں جس وجہ سے ہم کاف لیگ میں شامل ہوئے, وہ ہماری لوکل سطح کی پالیٹکس تھی. اچھا ٹھیک ہے نا. وہ
یعنی کہ وفاقی سطح کی نہیں تھا اس میں عمل دخل؟ لوکل جیل میں آپ ڈسٹرکٹ لیول کی پالیٹکس کی وجہ سے ہم شامل ہوئے. اس کے بعد میں مسلسل کاف لیگ میں ہی رہا. اوکے. اور جب چوئی پرویز علائی پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ میں نے کہا چوئی صاحب میں بائی برتھ مسلم لیگی ہوں. اوکے. آپ پی ٹی آئی میں چلے گئے لہٰذا آپ مجھے اجازت دے دیں. اوکے. تو میں پھر دوبارہ مسلم لیگ نون میں شامل ہوا 2023 میں 2022 میں. جب پی ٹی آئی گورنمنٹ ختم ہو گئی اس کے بعد پھر آپ نے؟ نہیں, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دوران ہی میں شامل ہو گیا تھا. دوران ہی آپ شامل ہو گئے تھے 22 میں نے کہا نا آپ سے. اچھا, تو سر ایک ویسے جنرل کوشچن ہے, ابھی آگے بھی چلتے ہیں پالیٹکس کے حوالے سے, کہ کیا بزنس مین کو پالیٹیشین ہونا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. کیونکہ عام طور پہ یہی ہے کہ آپ انٹرنیشنل سطح پہ جائیں تو جب سے امریکہ میں ہمارے ٹرمپ صاحب آئے تو انہوں نے اپنے سارے بزنس سے ریزائن کر دیا, اور وہ جب ملک کے پرائم منسٹر بنے ہیں تو میری ایک بات یاد رکھیں, ہمارے ملک کی ہم اگر اپنے پاکستان کی بات کریں تو یہاں سیاست میں کرپشن کیوں ہے کہ جو بے روزگار ہیں وہ سیاستدان ہیں. ٹھیک ہے نا, جن کے اپنے وسائل ہوں گے وہ کرپشن نہیں کریں گے. الحمدللہ میری فیملی پہ آج تک کرپشن کا ایک پیسے کا الزام نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں میں نے آپ کو پہلے گزارش کی کہ بہت سے الزامات, لیکن جس پارٹی میں آپ شامل ہیں ان میں تو بہت سارے ان پہ الزامات تھے. نہیں, وہ الزامات ہوتے ہیں, سارے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. کچھ جنہوں نے کی ہوگی ان پہ ضرور الزام ہوں گے, کچھ نے نہیں بھی کی تو ان پر بھی الزام لگ جاتے ہیں. صحیح. تو بات یہ ہے کہ جن کے پاس وسائل ہیں سیاست میں انہی کو ہونا چاہیے, چاہے وہ بڑا زمیندار ہے. جتنے آپ دیکھیں, میں یہ نہیں, میں آپ یہ کہیں گے میں فیوڈلز کو پروموٹ کر رہا ہوں. جو اچھے لیول کے زمیندار ہیں وہ کرپٹ نہیں ہوں گے. جو اچھے لیول کے بزنس مین ہیں وہ کرپٹ نہیں ہوں گے. مجھے ایک بات بتائیں, ایک لوکل سطح پہ پالیٹکس کر کے تحصیل نظم, کیونکہ لوکل گورنمنٹ ہے نا, تو آپ اپنے بزنس کو نہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرے والد صاحب نے اپنے ضلع میں اس دن سارے بزنس بند کر دیے تھے جب میرے چچا نائب تحصیل ناظم بنے تھے 2001 میں. انہوں نے کہا کہ جہاں پہ آپ نے سیاست کرنی ہے وہاں پہ آپ نے کاروبار نہیں کرنا. تو اگر کاروباری بینیفٹ لینے ہوتے تو ہم اپنی تحصیل میں یا ضلع میں اپنا کاروبار بڑھاتے. ہم نے تو آج تک ہم نے اپنے ضلع میں کاروبار نہیں کر رہے, دوسرے ضلعوں میں کر رہے ہیں, حالانکہ نیبر میں ہیں گجرات, گجرانوالا, سیالکوٹ, ناروال, حافظ آباد, منڈی باؤلدین, ان سب جگہ پہ کر رہے ہیں, لیکن اپنے ڈسٹرکٹ میں نہیں کر رہے. یہ ماشاء اللہ آپ کے جو والد صاحب ہیں ان کی بڑی دور اندیشی تھی کہ انہوں نے یہ بات کو سوچا اور انہوں نے کیا. اچھا چوہی صاحب, یہ میں بتائیں کہ یہ موروثیت جو سیاست میں ہے, کہ اگر آپ پارٹی کو لیڈ کریں, کل آپ کا بیٹا آپ کی سیٹ سے لڑے گا, پرسوں آپ کا پوتا اللہ خیر کرے وہ لڑے گا آپ کی سیٹ سے, تو ایسا کیوں ہے؟ یہ تو ہمارے اسلام میں بھی جائز نہیں ہے کہ جو اگر کوئی نیک بندہ تو اس کا بیٹا, تو پھر آپ اس طرح کریں نا کہ ڈاکٹر کے بیٹے پہ پابندی لگا دیں کہ وہ ڈاکٹر نہیں بنے گا, انجینئر کے بیٹے پہ پابندی لگا دیں کہ وہ انجینئر نہیں بنے گا. دیکھیں سر, وہ تو جو وہ گھر میں ماحول دیکھے گا بیٹا اسی نقش قدم پہ چلے گا نا. آپ اگر پروفیشنل ہیں, ٹیکنیکل ہیں, تو آپ کی اولاد میں بھی وہ چیز لازمی انہیریٹڈ ہوگی. جی بالکل. تو جب آپ کے گھر میں پالیٹکس ہو رہی ہے تو کیا امریکہ میں موروثیت نہیں چل رہی؟ جی بالکل. بش کی دیکھ سر, لیں, لیکن پھر اس کے آج اوباما کی بیوی الیکشن لڑ رہی ہے, تو وہ موروثیت نہیں. یہ تو پوری, میں نے کہا نا کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنے گا, انجینئر کا بیٹا انجینئر ڈاکٹر کا تو پولیٹیشین کا بیٹا پولیٹیشین ہی بنے گا. پروسیجر ہے نا, ایک ڈاکٹر بنے گا, اگر وہ اس کو میرٹ پہ آتا ہے, اس کو داخلہ ملتا ہے, وہ 4 سال کا کورس کرتا ہے, پھر اسٹاپ کرتا ہے, پھر وہ ڈاکٹر بنے گا نا. تو سیاست میں ایسا کوئی چیز نہیں ہے. تو پالیٹکس میں میری بات سنیں, میٹرک بھی فیل آپ کا بچہ, اگر میرا بیٹا کل پالیٹکس میں آتا ہے نا, اگر وہ ڈلیور نہ کر پایا تو پہلے الیکشن میں فارغ ہو جائے گا. جی بالکل. ٹھیک ہے نا, تو یہ بھی وہی پروسیجر ہے. آج کل تو بڑا وہ میڈیا کا دور ہے بڑا, تو پہلے زمانے میں تو آج سے 10-15 سال پہلے چلے جائیں تو یہ چیز نہیں تھی. اب تو ایک چیز, ایک لمحہ جو سیاست دان ہے ان کا ہر عوام کے سامنے ہوتا ہے. تو کیا مطلب کہ جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ سیاست میں اس لیے تو نہیں آئے کہ آپ نے اتنا پیسہ کمایا, ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ دین ملی, میں نے کمایا, لیکن کیا کوئی آپ کے پاس کالا دھن بھی ہے کوئی جس کو آپ وائٹ کرنے کے لیے آپ سیاست میں آئے؟ نہیں, الحمدللہ ہمارا سارا کچھ وائٹ ہے. اچھا جی, ایون ڈکلیئرڈ ہے آپ کی ہر چیز. میرا باہر کا بزنس بھی ڈکلیئر ہے. اوکے.
ये यूके की प्रॉपर्टी, साउथ अफ्रीका के बिजनेस सारे आपका डिक्लेयर्ड नहीं, है? साउथ अफ्रीका में मेरा बिजनेस कोई नहीं है, दुबई में है। अच्छा जी। तो मेरे सारा वो डिक्लेयर है, वरना ये पिछले 2 इलेक्शन में देख लें कि ये कामा और इस पे कितने लोग डिस्क्वालीफाई हुए, मेरे पेपर आज तक रिजेक्ट नहीं हुए क्योंकि मेरी रिटर्नों में वो डिक्लेयर है। ओके तो जी साहब, आज कल आपकी पार्टी की हुकूमत है और पंजाब में स्पेशली हम देखते हैं हर तरफ हमारी चीफ मिनिस्टर साहबा की तस्वीरें हैं, उतना काम नहीं हुआ होता जितनी प्रोजेक्शन हो रही है। क्या आप इस सेल्फ प्रोजेक्शन के हक में हैं? नहीं, सेल्फ प्रोजेक्शन नहीं है, बाकी पंजाब में काम हो रहा है इस वक्त। ठीक है, वो काम हो रहा है, जितनी लेकिन- डेवलपमेंट पंजाब में हो रही है किसी सूबे में नहीं हो रही। जी। और ये मरीम नवाज को आप अच्छा, मैं एक बात कंपैरिजन करें, मरीम हमारी नवाज है बॉडी- कि मरीम सफदर है? मरीम नवाज है। अच्छा जी। हाँ, उनके आईडी कार्ड पे भी मरीम नवाज लिखा है, ठीक है ना। तो ये आपके आप इन छोटी छोटी चीजों में क्यों घुसते हैं? ये तो कोई भी खातून होंगी तो उसकी मर्जी है कि वो अपने नाम के साथ बाप का नाम रखती है, ये शोर कर बिल्कुल ठीक है, उसका ठीक राइट है है। अब बिलावल भुट्टो को देख ले, उसने अपनी माँ का नाम अपने साथ लगाया, तो ये आपकी अपनी लाने का। अपने आप का राइट है। वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी है। जी। तो इसी तरह यही तो आपका प्रॉब्लम है आप लोगों का कि आप छोटी छोटी चीजों में घुसते हैं। आप मुल्क की सतह की बात करें कि मरीम नवाज किस तरह से उन्होंने पंजाब में वो एक्टिव हैं सर माशाल्लाह, और जीरो टॉलरेंस है करप्शन पे। पहली दफा पंजाब में ई टेंडरिंग हुई है, पहली दफा। सही। और ई टेंडरिंग में मुझे पता है कि 20% तमाम टेंडर एवरेज 20% लेस गए हैं पूरे पंजाब के। ओके। और वो इस चीज पे स्टिक हैं कि मैंने ई टेंडरिंग ही करनी है। और ई टेंडरिंग का आपको शायद तरीकाकार मैं थोड़ा सा अगर आप इजाजत दें तो बता दूं कि ई टेंडरिंग, अगर मिसाल के तौर पे आपके यहाँ पे रोड बनना है तो इसका टेंडर है, तो कराची में बैठा हुआ बंदा ऑनलाइन वो टेंडर भर सकता है। सही। अगर उसका लेस रेट आएगा तो ऑटोमेटिकली जो आपका आईटी सिस्टम है वो उसको अप्रूव कर देगा। तो उसमें करप्शन फिर कहाँ रह जाती है? सर नहीं, पहले तो इन टेंडरों पे बंदर बांट हुआ करती थी कि ये 5 तुम रख लो, ये 10 तुम रख लो, ये 20 काम तुम रख लो। अब वो खत्म ही हो गया। आप बिलीव करें कि हम अगर किसी कंट्रैक्टर की सिफारिश भी करना चाहें ना तो हम नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि वो कहते हैं जी ठीक है आप टेंडर भरें। तो अब एक किसी दूसरे शहर में बैठा हुआ बंदा सेम टाइम में उसी टेंडर पे रेट भर देता है तो हमारे बंदे को नहीं मिलेगा। तो ये ई टेंडरिंग पहली दफा पंजाब में इंट्रोड्यूस हुई है और बड़ी कामयाबी से चल रही है। तकरीबन पिछले साल 200 अरब के काम लगाए गए थे ई टेंडरिंग के थ्रू। 40 अरब की सेविंग हुई है उनमें, 20% लेस गए हैं वो सारे। जो कि पहले ओवर रेट भरते थे या पूरा जो रेट गवर्नमेंट का होता था उसी पे कहते थे हमें दे दो। तो ये 40 अरब की बचत अवाम की हुई है ना, अवाम का पैसा है। ये तो बात मानने वाली है कि फिर दूसरी बात, सुथरा पंजाब देख लें। हमारे देहातों में आज तक सफाई नहीं हुई। अब हमारे देहातों में लोग जाते हैं सफाई करने, उसका जो भी तरीकाकार बनाया गया कंपनियों के थ्रू, हमारे देहातों में लोग जाते हैं सफाई करने के लिए। वहाँ पे नालियाँ गलियाँ साफ होती हैं। महीने में एक दफ़ा लाजमी हर गांव में सफाई होती है। फिर इसी तरह जो ये स्कॉलरशिप का सिलसिला उन्होंने शुरू किया, लैपटॉप का सिलसिला शुरू किया। ये जो पिछला दौर था उसमें और आज के दौर में तो कंपैरिजन ही कोई नहीं है ना। इवन ये मैं समझता हूँ कि ये मरीम नवाज शहबाज शरीफ साहब से भी बेहतर सीएम साबित हुई है। अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन तो बीच में रह गया था, वो असल में ये था कि काम तो चले बहुत अच्छे हो रहे हैं, हम अप्रिशिएट करेंगे जो भी कोई अच्छा काम करेगा। ज़ाहिर सी बात है कि अच्छे काम की तारीफ़ ही करनी चाहिए और उसको प्रमोट करना चाहिए। लेकिन ये फलों की रेडियो भी हम देखते हैं, सीएम साहब की तस्वीरें हैं, ट्रकों पे जो सुथरा पंजाब के उनकी तस्वीरें, उनका नाम लिखा हुआ है। उसके बाद हॉस्पिटल्स सारे उनके नाम चेंज करके मरीम नवाज हॉस्पिटल जो पुराने ज़माने में भी बने हुए उनका नाम रख दिया है। एम्बुलेंसेस के पीछे मैं देखता हूँ तो उनकी तस्वीर बनी होती है। तो ये सेल्फ प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो क्या ये उनका राइट है? नहीं, उस पर मेरी बात सुने ना। इमरान खान ये सारे काम करते तो अपनी तस्वीर लगा लेते उस पर, उन्होंने तो किया ही नहीं ना। तो अब अगर कोई कर रहा है, मैं समझता हूँ कि इतना एक तो उसका राइट है कि अपनी तस्वीरें वो वहाँ पे लगाए। और रेडियो पे जो तस्वीरें लगी हैं, रेडियो को बाकायदा हर ज़िले में हर शहर में जगह अलाट की गई है। आज से पहले क्या होता था,
ان بیچارے ریڑھی بانے غریب لوگوں کو جب مرضی آتی تھی میونسپلٹی ان کو یا ٹی ایم اے یا میونسپل کارپوریشن وہ ان کی ریڑیاں اٹھاتی تھی لے جاتی تھی. اب ان کو باقاعدہ جگہ الاٹ کر دی گئی ہیں اور ایک قسم کی وہ ریڑی نہیں رہی, اب ایک دکان بن گئی ہے, وہ ان کی ملکیت ہو گئی ہے. ان کے باقاعدہ وہاں پہ نام سے ان کی رسیدیں ایشو ہوئی ہیں. اور ایک کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے شہر خوبصورت نظر آئے؟ اگر ایک بازار میں ریڑیاں لگی ہیں, سب ریڑیوں کا ایک ڈیزائن ہے, ایک کلر ہے, بازاروں میں اگر بورڈ لگے ہیں ایک کلر کے لگے ہیں, تو اس میں ہمارا ملک خوبصورت ہو رہا ہے نا, ہم خوبصورتی کی طرف جا رہے ہیں. جو خوبصورت چہرہ بھی لگا ہوا ہے ساتھ ہماری سی ایم صاحبہ کا, واقعی وہ خوبصورت چہرہ ہے, اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. عوام ان سے پیار کرتی ہیں. کون سی عوام پیار کرتی ہیں؟ تو آپ میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی, نہیں میری ایک بات سن. میرٹ پہ انہوں نے گرین ٹریکٹر اسکیم دی, انہوں نے اپنا گھر اپنی اسکیم دی, جس میں 15 لاکھ روپیہ انہوں نے ہر بندے کو دے رہے ہیں. آپ یقین کریں گے کہ ہماری سی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے اس پہ بڑی بحث ہوئی کہ یہ پورا اندازی سے نہیں ہونا چاہیے, جو نون لیگ کے ورکر ہیں ان کو ملنا چاہیے. لیکن سی ایم نے کہا, ہم نے یہاں تک سی ایم کو کہا کہ آپ اگر یہ قرآن اندازی میں کسی پی ٹی آئی کے بندے کا نکل آیا تو وہ اوپر عمران خان کی تصویر لگائے گا اس ٹریکٹر پہ. تو ان کا جواب یہ تھا کہ میں نے میرٹ کرنا ہے, چاہے سارے پی ٹی آئی کے نکل آئیں. اگر وہ تصویر لگاتا ہے تو اس کو حیا آنی چاہیے اس پہ عمران خان کی تصویر لگاتے ہوئے. ٹھیک, تو وہ اس معاملے میں بڑی اسٹرکٹ ہیں اور بڑا میرٹ پہ وہ کام کر رہی ہیں. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, لاسٹ سوال پولیٹکس کے حوالے سے جو ہے آپ کو روسٹ کرنا مقصد نہیں جہاں پہ بلانا, کہ یہ جو لاسٹ الیکشن ہوئے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ہینکی پینکی ہوئی ہے, فارم 45 47 کا کوئی سلسلہ ہوا ہے؟ نہیں, باقاعدہ اس پہ انکوائری بٹھائیں, لیکن 2018 سے پہلے 2018 کے الیکشن کی ہو, پھر 2024 کے ہو. ہاں میں تو کہتا ہوں 2013 کی بھی ہو. کریں نا, کریں. 2013 کی وہ کون بٹھائے گا؟ بالکل کرنی چاہیے نا. 18 سے شروع کریں کہ 18 کے الیکشن کیسے ہوئے تھے, سر میں تو کس طرح لوگوں کو بلیک میل کیا گیا تھا. 71 سے شروع جی بالکل. 2013 کی بھی بات کریں, پھر 2024 آپ 2024 کی بات نہ کیا کریں نا, آپ اوور آل تمام الیکشن کی بات. کس نے بٹھانا ہے وہ کمیشن؟ کون بٹھائے گا کمیشن؟ ظاہری بات ہے گورنمنٹ بٹھائے گی یا آپ کے ادارے بٹھائیں گے. جی بالکل. تو وہ آپ ابھی گورنمنٹ میں کون ہے؟ نہیں تو آپ ان کو کہیں نا پی ٹی آئی والوں کو, وہ تو ان کی پتہ نہیں کتنے آئیں روڈز پہ, کتنی 100 پٹیشن ان کی, کوئی 25-50 ہزار بندہ اکٹھا کر لیں. ابھی تو 5,000 بھی نہیں ہوتا ان سے. لیگل بات کریں نا, لیگل بات کریں. وہ تو 2000 جب نواز شریف صاحب کو 17 میں کیا تھا تو ان سے بھی نہیں اکٹھے ہوئے تھے بندے, تو بندے تو اکٹھے کرنا ظاہر سی بات ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو جب مجھے کیوں نکالا والا بڑا مشہور ہوا تھا. چلنے دیں جیسے چل رہا ہے. اچھا سر, آپ کی فیوچر کیا پلاننگ ہے پولیٹکس کے حوالے سے, کہ آپ کیا نیکسٹ الیکشن سمجھتے ہیں کہ آپ لڑیں گے اور جیتیں گے؟ کیونکہ آپ کے حلقے میں بھی آلریڈی آپ کے پارٹی میں آپ کے کافی زیادہ مخالفین بھی موجود ہیں. تو اچھا, میں گزارش کروں کہ میرا جو میں اپنے آپ کو کوئی کامیاب پولیٹیشین نہیں سمجھتا. صحیح. الیکشن پولیٹیشین کسی بھی وقت کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہتا. حالات واقعات ہوتے ہیں, الیکشن چھوڑنا پڑتا ہے. میں بالکل اگلے الیکشن کے لیے, میں الیکشن لڑا ہوں یا نہیں لڑا, میں نے اپنی عوام کے ساتھ رابطہ نہیں چھوڑا. میں آج بھی میکسیمم ٹائم اپنے حلقے میں گزارتا ہوں, اپنے لوگوں کے مسائل سنتا ہوں, ان کو حل کرتا ہوں. اور ایک اچھے پولیٹیشین میں بن نہیں سکا, لیکن ایک اچھا پولیٹیشین جو میں نے دیکھے ہیں, جو اچھے پولیٹیشین حلقے میں تو کبھی بھی حلقے کو جیتنے کے بعد جائیں گے تو پتہ چلے گا. جیتنے کے بعد جب میں تحصیل ناظم تھا تو آج سے زیادہ ٹائم دیتا تھا میں اپنے حلقے میں. صحیح. ٹھیک ہے, اس وقت میں رہتے ہی وہاں پہ تھا, یعنی آپ کہہ لیں گے 7 days a week میں اپنے حلقے میں رہتا تھا. تو جیتنے کے بعد تو آپ پہ زیادہ ذمہ داری آ جاتی ہے. لیکن اس میں ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جیتنے کے بعد آپ کو اتنی ایفرٹ بھی نہیں کرنی پڑتی لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے, جو مجھے بغیر جیتے ہوئے کرنی پڑتی ہے. میں آج بھی اپنے علاقے میں ڈیولپمنٹ کام کروا رہا ہوں, اپنی پارٹی کے سر پہ کروا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, آج بھی لوگوں کو نوکریاں دلوا رہا ہوں. صحیح. آج بھی لوگوں کے مسائل حل کر رہا ہوں. میرٹ میں نوکریاں دلوا رہے ہیں کہ؟ ہاں, میرٹ پہ. تو آج بھی یعنی کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے. نوکریاں آپ دلوا رہے ہیں تو صرف اپنی پارٹی ورکرز کو دلوا رہے ہیں یا؟ ظاہری بات ہے, میں تو اپنے پارٹی ورکرز کو کوشش باقی لوگ اگر, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں میرے ڈیرے پہ
یا میری جگہ پہ اگر میرا مخالف بھی آ جاتا ہے، میں نے کبھی اس سے سوال نہیں کیا کہ تم نے ووٹ کس کو دیا. صحیح. میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ میرے سے راضی ہو. پچھلی دفعہ ووٹ نہیں دیا تو شاید اس دفعہ اس کا کام کر دوں گا تو اگلی دفعہ دے دے گا. جی بالکل. ایکچولی تو سر میرے خیال میں ووٹ نہیں مد نظر ہونا چاہیے. جب ایک بندہ جیت جاتا ہے تو ظاہر سی بات آپ کلوز مارجن سے ہارتے ہیں جیتے ہیں. آپ بار بار جیتنے والوں کے ساتھ میرا کمپیریزن نہ کریں نا. میں بغیر جیتے ہوئے یہ کام کر رہا ہوں. اچھا نہیں میرا جنرل ایک کوشچن آپ لگ رہا ہے آپ جیتے بھی نیکسٹ ٹائم آپ کھڑے بھی ہوں اور آپ جیتے بھی آپ کو ٹکٹ بھی ملے سارا کچھ ہو. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ جب جیت جاتے ہیں تو آپ اس حلقے کی 100% عوام کے ریپرزینٹیو بن جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ صرف ایک پارٹی کے نمائندے نہیں رہتے, آپ اس پوری کمیونٹی کے آپ ہوتے ہیں. تو کیا آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ آپ صرف پارٹی ورکرز کا ہی اپنا خیال کریں گے یا آپ اوور آل کمیونٹی کی بات؟ نہیں, میں ویسے بھی اوور آل کمیونٹی کی, وہ تو پارٹی ورکرز کی بات ایک میں نے ضمناً کر دی. اوکے. تو میں آج بھی اوور آل, میرے پاس ایسے, میں جب وہاں پہ ہوتا ہوں حلقے میں تو ایسے بہت سے لوگ آتے ہیں جن کو میں جانتا بھی ہوں کہ انہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیے, لیکن میں ان کے مسئلے بھی حل کرتا ہوں. ان کو اگر وہ نوکری کے لیے کہتے ہیں, میں اس میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے پچھلے 2-3 سال میں کوئی جابز نہیں نکلی. یہ جو میں نوکریوں کی بات کر رہا ہوں یہ پرائیویٹ اداروں میں کر رہا ہوں. اوکے. میں جو میری حلقے کے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو, جس طرح مثال کے طور پہ آپ نے پہلے ذکر کیا ICI کا, وہاں پہ گریوال سیمنٹ ہے, ڈنڈوٹ سیمنٹ ہے, ہمارے ساتھ نیبر میں بیسٹ وے سیمنٹ ہے, چکوال میں DG سیمنٹ ہے. تو ان جیسے اداروں میں کوشش کر رہا ہوں اپنے لوگوں کو اکاموڈیٹ کروا رہا ہوں. جی بالکل. اور وہاں پہ ان کی مہربانی ہے ان اداروں کی کہ وہ ہمارے کہنے پہ ان لوگوں. تو میرے دوسرے کوشچن آپ سے تھا کہ آپ کے حلقے میں, آپ کی پارٹی میں آپ کے جو مخالف ہیں بڑی اسٹرانگ ہیں, وہ راجہ فیملی جو ہے, تو کیا ان کے ہوتے ہوئے کوئی چانس ہے کہ آپ کو نیکسٹ ٹکٹ نون لیگ سے ملے آپ کو؟ نہیں, ان کو تو ٹکٹ اس دفعہ بھی نہیں نا ملا. اسٹرانگ سیاست میں سیاست میں کوئی اسٹرانگ نہیں ہوتا. ان کے نامزد کردہ لوگوں کو ملا نا ٹکٹ اس وقت؟ نہیں, ان کے نامزد لوگوں کو بھی نہیں ملا. اچھا, ان کے نامزد لوگوں کو. ہاں, ان کے وہ جن کو ملا وہ قیادت نے ٹکٹ دیا. اوکے. اور ان کے خلاف میں اب نام نہیں لینا چاہتا, ایک پوری مہم چلائی گئی تھی جن کو ٹکٹ ملا کہ ان کو یہاں سے ٹکٹ نہ ملے. صحیح. لیکن یہ سیاست بڑی بے رحم ہوتی ہے. جی بالکل صحیح ہے, صحیح ہے. تو صاحب جی آج کل کیا, بلکہ ہم بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا بڑا اثر و رسوخ ہوتا ہے پاکستانی پولیٹکس میں. اس کی کیا وجہ کیا ہے کہ ہمارے پولیٹیشینز یا ہمارے پولیٹکس اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے بغیر چل سکیں؟ دیکھیں, ہر ملک کے اپنے معروضی حالات ہوتے ہیں. ہمارے ملک کے حالات, ہمارے ملک کے ڈائنامکس اس قسم کے ہیں کہ ان کا انفلوئنس رہا ہے. لیکن ابھی جہاں پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے, اس وقت ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ جتنی ایک عزت ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پورے ورلڈ پہ مل رہی ہے, تمام ملک کے سربراہان جتنی عزت ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو یا ہمارے چیف کو دے رہی ہے, ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ہمارا ملک, میرا خیال ہے کہ 73 سال میں پہلی دفعہ ایسی سٹیج پہ پہنچا ہے کہ ہمیں پوری دنیا پہ, ہماری خارجہ پالیسی دیکھ لیں, ہر ملک کا سربراہ آپ کے ملک میں آ رہا ہے, آپ کو بلایا جا رہا ہے. آپ کو بلایا جاتا ہے تو آپ کو جس قسم کے پروٹوکول دیے جاتے ہیں, آپ کو پرپل کارپٹ بچھائے جاتے ہیں آپ کے لیے. تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا اور گورنمنٹ کا اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے. صحیح. تو صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کی گورنمنٹ جو ہے اس ٹائم اگر یہ اسرائیل کو تسلیم کرتی ہے تو کیا آپ سپورٹ کریں گے؟ یہ ابھی کسی ایجنڈے میں ہی شامل نہیں. میں ویسے بات کر رہا ہوں جنرل کہ آپ سپورٹ کریں گے اس چیز کو؟ مفروضوں پہ بات نہیں کی جا سکتی نا. اوکے. یہ کسی ایجنڈے میں ہی شامل نہیں ہے. اسرائیل کا کوئی ٹاپک ہی کہیں ڈسکس نہیں ہو رہا. اچھا. ہاں, گورنمنٹ لیول پہ کوئی اس پہ ڈسکشن نہیں ہو رہی. اچھا, گورنمنٹ ڈسکشن نہیں ہو رہی. تو سوال میرا پھر وہیں پہ رہ گیا کہ وہ تو آپ کی بات درست ہے کہ جو ہمیں آپ نے بتایا کہ خارجہ پالیسی ہماری بڑی بہتر ہو گئی ہے جو آج کل کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہے. جو جی ابھی آئینی ترامیم پاس ہوئی ہیں جس میں تمام جو سربراہان مملکت ہیں ان کو استثناء مل گیا کہ وہ تا عمر تا دم مرگ ان پہ کسی قسم کا کوئی کیس نہیں ہو سکتا یا وہ گرفتار نہیں ہو سکتے. کیا وہ اس میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس میں جو ان کو استثناء ملا ہے نا, اس وقت تک ملا ہے جب تک وہ کوئی پبلک آفس دوبارہ سے ہولڈ نہیں کرتے. جب پبلک آفس ہولڈ کر لیں گے یا وہ اسمبلی کے ممبر الیکٹ ہو جائیں گے یا کوئی اس قسم کا, تو وہ استثناء اس دن سے ختم ہو جائے گا.
اگر وہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ پالیٹکس نہیں کرتے اس اپنا عہدہ ختم ہونے کے بعد اوکے تو ان کو وہ استثنا رہے گا اپنے اگر اس نے پولیٹکس کے دوران اگر جتنے بھی وہ اور یہ کئی ملکوں میں ہے, مجھے اتنا نالج نہیں ہے اس کے بارے میں لیکن یہ کئی ملکوں میں ہے. اچھا تو وہ جو آپ ترامیم کی بات کر رہے ہیں, پچھلے 16-17 سال میں اس ملک میں جوڈیشل ایکٹیویزم نے جتنا نقصان کیا ہے, یہ ترامیم اس چیز کو روکنے کے لیے بہت ضروری تھی. اوکے اور آج بیلنس ہوا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, صرف جو جج صاحبان ہیں وہ ٹی وی پہ ٹکر چلانے کے لیے روز سیاسی کیس کھول کے بیٹھ جاتے تھے. جو عام عوام کے کیس تھے وہ سال سے پینڈنگ چلے آ رہے تھے, لاکھوں وہ تو کیس سر ابھی بھی چل رہے ہیں سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. تو اب ان کا پولیٹیکل کیس ان سے متعلقہ نہیں ہے نا, اس کے لیے آئینی عدالت بن گئی ہے نا, اچھا وہ آئینی عدالت میں ڈسکس ہوں گے. باقی سپریم کورٹ اپنا کام کرے, اپنے کیسز کو وائنڈ اپ کرے. تو جو عام عوام جس میں عام عوام کو انصاف چاہیے وہ کیس آپ لگا نہیں رہے, اور جس میں آپ کے ٹکر چلتے ہیں ٹی وی پہ وہ سارے کیس آپ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. روز صبح آپ دکان کھول لیتے ہیں اور آپ کے ٹکر چلنے شروع ہو جاتے ہیں. چلیں چوہدری صاحب کا بہت شکریہ. آپ سے ہم نے کچھ سخت سوالات بھی کیے, تو اگر آپ کو کوئی معذرت خواہیں کہ اگر آپ کو دل آزاری ہوئی ہو یا لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہو, تو یہ آج ہمارے ساتھ جی چودھری عابد اشرف جتانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پنڈ دادن خان کی بہت ہی معروف سیاسی شخصیت ہیں. ان کے والد صاحب بھی ماشاءاللہ بہت ہی ایک نیک طبع کے انسان تھے, اللہ تعالیٰ ان کو کی رحمت کرے. میرے ان سے بڑے پرانے تعلقات ہیں. ان کے والد صاحب بھی میرے بڑے اچھے, ان سے ہمارے انکل تھے, بڑے اچھے تعلقات تھے, ہمارا ملنا تھا ان سے. اور ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ اس طرح کے پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں, جو کہ صحیح معنوں میں ملک کا درد رکھتے ہوں, عام عوام کا درد رکھتے ہوں, اور وہ عام پبلک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہوں, وہ آگے آئیں اور ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں. یہی لوگ آئیں گے آگے تو میرا خیال ہے کہ ہم ترقی کی راہوں پہ گامزن ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح کی شخصیات کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبائیں. اگلی کسی شخصیت تک کے لیے آصف عوان کو اجازت دیجیے. آپ سب آپ کا شکریہ. اللہ حافظ.